नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त और उसका 6वां बाब और उसकी पहली 4 आयत को हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो पैगाम है ये एक रिमाइंडर के तौर पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और रिमाइंडर मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2023 है, ये आधा गुजर गया है और बाकी जो आधा है वो शुरू हो गया। उस लिहाज से ये जुलाई का पहला संडे है और जो 6 माह हैं, यानी जनवरी से लेकर जून तक, आधा साल जो है वो हमने गुजार दिया है। और अगर हम एवेलुएट ना करें, जायज़ा ना लें, जो गुजरा वक्त है उससे सबक ना सीखें, तो फिर हमारा अगला वक्त भी ज़ाया ही होता है, या हम उस वक्त को सही तौर पर उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। मुझे याद है और मुझे उम्मीद है कि आप में से भी बथेरों को याद होगा कि जब हमने साल 2023 को शुरू किया था तो एक थीम मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम हर कोई इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर, हर शख्स, हर ख़ानदान, हर मसीही इस बात की कोशिश करेगा कि हम इस साल में अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे। किसी को अगर याद है तो थोड़ी मदद कर सकते हैं। जो खिदमत में है वो इस साल में पूरी बाइबल को पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पढ़ें, और वो कि हर एक के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन जो नहीं इतना बाइबल का रीडर, तो वो कम से कम नए अहदनामे का मुतालिया करे। ये हम साल के शुरू में हमने बात की थी। कोई और एक थीम था। चलें, मैं ज़्यादा आपका नहीं टेस्ट लेता, मैं आपको याद करवा देता हूँ। इसलिए मैंने कहा था ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर इसी मकसद से होता है कि अगर हम कुछ चीज़ों को भूल गए हैं तो उनको फिर से हम याद कर लें। मेयारी मसीही ज़िंदगी याद आ गया? चलें, अगर आ गया तो नहीं, तो अगर नहीं आया तो आप ज़रूर सोचिएगा कि इस साल के आगाज़ में हमने इस साल का जो थीम है वो ये रखा था कि हम कोशिश करें कि हम एक मेयारी मसीही ज़िंदगी बसर करें। मेयार क्या है? एक ऐसा स्केल, एक ऐसा लेवल जिसको सेट कर दिया जाता है, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम, उस मेयार के मुताबिक, उस स्केल के मुताबिक पूरा उस पे उतरना। और जो मेयार बाइबल मुकद्दस हमारे सामने पेश करती है कि एक मसीही की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, जो स्केल बाइबल ने सेट किया है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ऐसी ही एक मेयारी मसीही ज़िंदगी हमें गुजारनी है। हमें ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए कि जो इब्तदाई 6 माह हैं ये मैंने किस तरह गुजारे हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि ये वाकई एक मेयारी मसीही ज़िंदगी थी जो मैंने इन 6 माह में गुजारी है? जैसी ज़िंदगी मैंने गुजारी, हम में से हर शख्स अपने अपने बारे में बहुत बेहतर तौर से जानता है। शायद बल्कि यकीनन कोई भी दूसरा शख्स हमारे बारे में इतना नहीं जान पाता
جتنا ہم سب اپنے اپنے بارے میں جانتے ہیں. اور اگر ہم سب بھائی بہنیں بزرگ بچے بیٹے بیٹیاں ہم سب اپنی اپنی زندگی پر غور کر کے یہ جو ابتدائی 6 ماہ ہم نے اس سال کے گزارے ہیں، کیا ایک مسیحی جو معیاری مسیحی زندگی ہے کیا یہ وہ تھی، یا ہم اس معیار سے نیچے رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو زندگی 6 ماہ ہم نے گزاری ہے یہ بالکل غیر معیاری، ایک مسیحی کا معیار نہیں ہے لیکن وہ زندگی ہم نے گزار دی ہے، ہم اسے کہیں گے کہ یہ غیر معیاری ہے. وہ ایک مسیحی کے کردار کو وہ زیب نہیں دیتا، ایک مسیحی کا وہ معیار نہیں ہے. مسیحی زندگی کا جو سکیل ہے یہ اسے بہت نیچے ہے. تو ریمائنڈر یہ ہے کہ اگر ہم کمزور رہے ہیں، ہم ناکام رہے ہیں پہلے 6 ماہ کو معیاری طور پر بسر کرنے میں، تو خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس بات کو پھر سے یاد کریں اور آج سے ہم پھر سے اس کوشش میں لگ جائیں کہ یہ جو سال کے باقی 6 ماہ ہے اس میں میں نے معیاری مسیحی زندگی گزارنی ہے. اب جب ہم مسیحی کی بات کرتے ہیں تو مسیحی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو نامینل ہیں، صرف نام کے مسیحی ہیں، اور ایک وہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں، چھڑائے گئے ہیں، دنیا سے الگ کیے گئے ہیں، پاک کیے گئے مقدس لوگ، وہ حقیقی مسیحی ہیں. مسیحی گھرانے میں پیدا ہونا ہمیں مسیحی نہیں بناتا، بلکہ جب میں آپ ہم سب اپنی اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں، تو مینس کہ یہ وہ حقیقی مسیحی کی زندگی ہے. ایک حقیقی مسیحی بنتا ہی اسی صورت میں ہے جب وہ اپنا آپ خداوند کے سپرد کرتا، اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر دوبارہ وہ گناہ اور بدی کی راہ پر نہیں جاتا. بات جو یہاں پر ہو رہی ہے، جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے، یہ نامی مسیحیوں کی بات نہیں ہے. یہاں پر ان مسیحی لوگوں کی بات ہے جو حقیقی مسیحی ہیں، جو یسوع مسیح کے صلیبی کفارے پر ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے پانی کا بپتسمہ بھی پا لیا ہے اور اب وہ خدا کے گھرانے میں شامل ہیں. خداوند کی میز پر وہ ہاتھ بڑھاتے، عشاء ربانی میں شامل ہوتے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو خدا کے فیملی ممبرز ہیں، جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں یسوع مسیح کے وسیلہ سے بن چکے ہیں. ایک معیاری مسیحی زندگی کے لیے سب سے پہلے تو مسیحی ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہم باقی حقیقی مسیحی ہوں. اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی ہے، بہن ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، وہ ضرور ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی ماہ میں ہم پانی کے بپتسمے دیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سے مکمل طور پر تیار ہوں اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ مجھے پھر اس معیار سے نیچے زندگی نہیں گزارنی، اس معیار سے اوپر بھی نہیں جانا. وہ معیار جو بائبل نے سیٹ کر دیا ہے، وہ سکیل جو بائبل مقدس نے سیٹ کر دی، مجھے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور اس کے لیے جو 3 باتیں ہیں وہ ہمیں یہاں پر سے سیکھنے کو ملتی ہیں ایک معیاری مسیحی شخص کے لیے. جو معیاری یا حقیقی مسیحی ہے وہ خدا کے فضل کی بدولت بچایا جاتا ہے. اگر ہم 5ویں باب کو پڑھیں، رومیو 5واں باب، اور اس کی 18ویں آیت سے بیسیکلی یہ پیچھے ساری یہی بات جو ہے وہ پولس رسول کر رہا ہے کہ کس طرح ہم راست باز ٹھہرائے گئے، کس طرح ہم حقیقی مسیحی بنے ہیں. تو 18ویں آیت سے کہتا ہے کہ غرض جیسے ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا،
یہ باغ عدن کے اس گناہ کی بات کی جا رہی ہے جو آدم اور حوا نے کیا، کہ اس ایک گناہ کے سبب سے فیصلہ کیا ہوا کہ سب آدمیوں میں موت آ گئی۔ خدا نے سب کے لیے قانون مقرر کر دیا، تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ نہ صرف جسمانی موت بلکہ لوگ روحانی موت کا بھی شکار ہو گئے، وہ ابدی ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ لیکن آگے کیا لکھا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ ہوا ہے، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں، اور یہ ہے یسوع مسیح کی صلیبی موت۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، سب کو سزا ملی۔ اب ایک آدمی نے جو انسان بن کر آیا، اس شخصیت نے صلیب پر اپنی جان دی، اور ایک کے سبب سے اب سب میں زندگی آ گئی۔ ایک کے سبب سے ہی سب میں موت آئی۔ اس کو پہلا آدم کہا جاتا ہے، آدم ثانی ابن آدم یسوع مسیح، اس کی راست بازی سے، اس کے صلیبی کفارے سے کیا ہوا؟ سب کو نجات مل گئی، سب کو زندگی مل گئی۔ اور پھر آگے لکھا ہے 19ویں آیت میں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ کمپیریزن کیا جا رہا ہے آدم کا اور یسوع مسیح کا، کہ آدم اور حوا کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا کہ سزا سب کو مل گئی، موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، سارے لوگ گناہ گار ٹھہر گئے۔ اور اب یسوع مسیح کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور کیا؟ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ شریعت تو خدا کی طرف سے دی گئی ہے، یہ تو خدا نے احکام دیے تھے، تو شریعت کے آ جانے سے گناہ کس طرح زیادہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو شریعت تو اس لیے تھی کہ انسان کے گناہ کو روکے، کنٹرول کرے۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی قانون نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی۔ جب تک کوئی قانون ہی نہیں ہے تب تک کوئی وائلیشن نہیں ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ لیکن جب قانون بن جاتا ہے، قانون آ جاتا ہے، اور قانون کے توڑنے پر جو قانون کو توڑتا ہے، سمجھے اس کے لیے وہ کیا ہے؟ جرم ہو گیا، اس نے ایک گناہ کر دیا ہے۔ اور شریعت نے آ کر انسان پر یہ بات واضح کر دی بھی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس لیے شریعت کے آ جانے سے واضح ہو گیا کہ کون سی بات گناہ کے زمرے میں ہے اور کون سی بات اچھی ہے، کون سی نیک بات ہے اور کون سا کام ہمیں نہیں کرنا۔ اس لیے لکھا ہے کہ بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ چونکہ شریعت نے واضح کر دیا کہ یہ گناہ ہیں، اور انسان تو کمزور ہے اور انسان سے بہت سے گناہ ہوئے، اسی طرح جتنے گناہ زیادہ ہوئے فضل اس سے بھی زیادہ ہوا۔ اور حقیقی مسیحی کے لیے خوشی کی بات یہی ہے کہ ہم خدا کے فضل کی بدولت بچائے اور چھڑائے گئے ہیں۔ ہم جو خدا کے گھرانے میں شامل ہوئے ہیں تو اپنی راست بازی کے سبب سے نہیں کہ ہم بڑے اچھے تھے، ہم بڑے نیک تھے، ہم بڑے دعا گو تھے، ہم بہت گرجے جانے والے تھے، ہم بہت چندے اور ہدیے اور دہیکیاں دینے والے تھے، اس سے ہم خدا کے گھرانے میں شامل نہیں ہوئے۔ ہم خدا کے گھرانے میں کبھی بھی اپنی راست بازی سے شامل نہیں ہو سکتے، ہم پر فضل ہوا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بتا رہی ہے کہ جتنا زیادہ گناہ تھا فضل اس سے بھی زیادہ ہوا، اور نہایت زیادہ فضل ہم پر ہوا ہے۔ سو ہم کسی بات پر اپنی راست بازی پر فخر نہیں کر سکتے۔ کتاب مقدس بائبل نئے عہد نامے کی یہ تعلیم ہے کہ جب ہم خدا کے فضل سے راست باز ٹھہرے ہیں
تو مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی راست بازی پر فخر نہیں کر سکتے کہ میں بڑا چنگا سا یا میں بڑی چنگی سا، بلکہ ہمیں ہمیشہ یہ احساس رہنا چاہیے کہ میں تو کمزور ہوں، میں تو گناہگار تھی، میں تو گناہگار تھا، لیکن فضل مجھ پر ہوا۔ میرے اعمال اس لائق نہیں تھے، میری زندگی اس لائق نہیں تھی، میرا کردار اس لائق نہیں تھا، میری گفتگو اس لائق نہیں تھی، میری سوچیں اور خیالات اس قدر پاک صاف نہیں تھے کہ خدا مجھ پر رحم کرتا، لیکن پھر بھی یہ اس کا فضل ہے، اس کی بخشش ہے کہ اس نے مفت میں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے میں نجات بخشی ہے۔ چند سال پہلے میں نے ایک فکرہ اور بڑا وہ پاورفل، خدا کے خادم ڈاکٹر کیسر جولیس ہیں OTS کے ڈائریکٹر، تو ان سے بائبل اسٹڈی لے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نجات مفت ہے لیکن سستی نہیں ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ، یہ فکرہ مجھے بہت اٹریکٹ کیا، بڑا پسند آیا، اور میں اس پر بہت دیر سوچتا رہا کہ یہ کیا بڑی گہری بات کی ہے خدا کے بندہ نے کہ نجات مفت ہے، ہمیں کوئی نیکیاں نہیں کرنی پڑی کہ ہم بہت نیکیاں کرتے تو پھر خدا ہمیں معاف کرتا یا پھر خدا ہم پر رحم کرتا، نہیں، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اس نے ہمیں نجات مفت دی ہے، کوئی ہم سے اس نے کچھ لیا نہیں ہے، مفت نجات دی ہے، لیکن یہ اتنی سستی بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی بہت بڑی قیمت ادا ہوئی، اور قیمت کیا ادا ہوئی کہ خدا کے پاک بیٹے، جس کو بے برہ بائبل مقدس میں مینشن کیا گیا، اس بے برے نے اپنا قیمتی خون صلیب پر دیا تھا۔ سو نجات مفت ہے لیکن سستی نہیں ہے، یسوع مسیح نے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے اور اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو خدا کے فضل سے بچائے اور چھڑائے گئے ہیں۔ اس لیے ہم سوائے یسوع کی صلیب کے کسی اور بات پر فخر نہیں کر سکتے، نہ اپنی نیکیوں پر، نہ اپنی راست بازی پر، نہ اپنی پاکیزگی پر، بلکہ صرف اور صرف مسیح کی صلیب پر ہم فخر کر سکتے ہیں، کیونکہ صلیب پر جو کفارہ ادا کیا گیا اس ہی کے وسیلہ سے ہم پر فضل ہوا اور ہمیں مفت نجات ملی ہے۔ اور پھر لکھا ہے 5ویں باب کی 21ویں آیت، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اور یہ کی واقعی جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اس کے سبب سے موت نے سارے انسانوں پر کیا کی؟ بادشاہی کی، اور جس طرح یہ ہوا اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعہ سے بادشاہی کرے۔ اب نافرمانی اور فرمانبرداری، موت اور زندگی، گناہ اور فضل، اس کا کمپیریزن کرتے کرتے اب پولس رسول اس نتیجے پر آتا ہے 6 باب کی پہلی آیت میں، کہتے بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جہاں پر گناہ زیادہ ہوا وہاں پر فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ تو پھر پولس رسول ایک سوال اٹھاتے ہیں، بیسیکلی سوالیہ انداز میں وہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ اور پھر وہ سوال کر کے چھوڑ نہیں دیتے بلکہ جواب بھی دیتے ہیں، اور جواب کیا ہے؟ دوسری آیت کے پہلے 2 لفظ، جن کے پاس بائبل ہے ذرا بتائیں کیا جواب اس نے کہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے کہ جو مسیحی ہے، حقیقی مسیحی ہے، وہ فضل کے وسیلہ سے بچایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا جب ہم پر فضل ہوا ہے تو فضل ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں؟ اور پولس رسول نے سوالیہ انداز میں اس بات کو ہمارے سامنے رکھا اور اس کا جواب بھی دیا ہے
کہ ہرگز نہیں. جن پر خدا کا فضل ہوا ہے، جو خدا کے فضل سے بچائے گئے ہیں، جو حقیقی مسیحی ہیں، ہرگز ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اب وہ گناہ کرتے رہیں، بلکہ دوسری آیت کے آگے لکھا ہے کہ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے. اور پھر وہ سوالیہ انداز میں بات کرتا ہے کہ کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں. کہتے ہیں تو گناہ کے اعتبار سے اب مردہ ہیں، مر گئے ہیں گناہ کے اعتبار سے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز سے جب اس کا عادی ہوتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو وہ لہٰذا اس چیز کے اعتبار سے وہ مر جاتا ہے. فرض کریں بہت سارے لوگ جو نشہ بازی کرتے ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے جب مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ پھر توبہ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس آج تو بعد میں نو ہاتھ نہیں لانا. اسی طرح اور کئی طرح کے گناہ یا بدیاں انسان کی زندگی میں ہو سکتی ہیں. تو پھر گناہ کے اعتبار سے مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب سے میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اب سے میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اب سے میں نے اس میں شامل نہیں ہونا، آج سے یہ چیز میرے لیے مر گئی ہے. یہ جو گناہ کے اعتبار سے مر جانا ہے، اس کا مطلب ہے گناہ اور بدی کو اپنی زندگی سے دور کر دینا. تو پولس رسول ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب ہم حقیقی مسیحی ہیں، جب ہم پر فضل ہوا ہے اور خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں الگ کیا ہے، تو ہم دوبارہ گناہ کی راہ پر نہ چلے. کیوں کر آئندہ کو اس میں زندگی گزاریں؟ یہ سوال وہ پھر سے سوالیہ انداز ہے، اور یہ جو سارے چیپٹرز ہیں اگر آپ دیکھیں تو پولس رسول کا زیادہ جو سکھانے کا انداز ہے وہ سوالیہ ہے. وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، اور سوال کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ جو پڑھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ان کو کچھ سوچنے کے لیے ابھارنا ہوتا ہے کہ وہ بھی سوچیں کچھ اور وہ بھی کچھ نہ کچھ جواب دیں. تو پولس رسول کہتے ہیں کہ کیوں کر ہم آئندہ گناہ میں زندگی گزاریں، کیونکہ ہم تو گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں، ختم ہو گناہ زندگی سے ختم ہو گیا ہے. تو حقیقی مسیحیوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ فضل کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں تو پھر وہ دوبارہ گناہ کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں. تیسری بات جو ہم اس حوالہ میں سے سیکھتے ہیں کہ ایک حقیقی مسیحی کو نئی زندگی میں چلنا ہے. پہلی بات، ہم فضل کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں. دوسری بات، جو فضل کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں ان کو گناہ کی اجازت نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں نئی زندگی میں چلنا ہے. اب یہاں پر تیسری آیت سے پولس رسول بپتسمے کے حوالے سے تعلیم دیتے ہیں کہ جو بپتسمہ لینا ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ ہم مسیح کی موت میں شامل ہو گئے ہیں. اور مسیح کی موت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ صلیب پر ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. پہلے اس کی جو شخصیت تھی، جو اس کا جسم تھا، وہ اور طرح کا تھا، وہ ہماری طرح کا انسان بنا تھا. لیکن جی اٹھنے کے بعد وہ جلالی اور ایسی شخصیت تھی جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی تھی. وہ ایسا جسم تھا جو بند دروازوں سے گزر جاتا، وہ جو غائب بھی ہو جاتا، جو نظر بھی آ جاتا. وہ نیا ہو چکا تھا، وہ نیا بن گیا تھا ایک طرح سے. اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو مسیح میں شامل ہو گئے ہیں بپتسمے کے وسیلہ سے، تو گویا مسیح میں بھی شامل ہو گئے، مسیح کی موت میں بھی شامل ہو گئے ہیں. یاد رکھیے، جب ایک گناہ گار شخص اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اپنی خودی کا انکار کرتا ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان مر گیا ہے نا. جیسے پولس رسول کے گناہ کے اعتبار سے مر گئے. ویسے تو زندہ ہے، کھانے پینے کے لحاظ سے تو زندہ ہے، باتوں کے لحاظ سے تو زندہ ہیں، لیکن
گناہ کے اعتبار سے کیا ہوئے ہیں؟ مر گئے ہیں. باقی چیزوں کے حساب سے نہیں، باقی تو ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن گناہ کے لحاظ سے، گناہ کے اعتبار سے مردہ. ہمارے جہاں سے میں نے ٹریننگ مکمل کی، اس کے فاؤنڈر جو بزرگ خادم تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر ایک جملہ لوگوں کو کہتے ہوتے تھے، مر جا. ہے نا، ایک تو ہم پنجابی بھی غصے چاہ کے دوسرے کو کہنے ہیں نا، وہ نہیں. وہ کس لحاظ سے کہتے تھے؟ گناہ کے اعتبار سے. وہ کہتے تھے مار دے اپنا آپ. مر جا سے مراد جسمانی طور پر وہ کسی کو گالی یا کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اپنا آپ مار دے، اپنا آپ ختم کر دے، خودی کا انکار کر، میں مار دے. اور یاد رکھیے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، توبہ کرتے ہیں، تو گویا ہم گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں. پھر جیسے مسیح دفن کیے گئے، ہم بھی پانی میں ڈبوئے جاتے ہیں. اور بپتسمہ لفظ کا مطلب ہی ہے ڈبو کر نکالنا، مکمل طور پر ڈپ کرنا. اس لیے میں جیسے پہلے بھی کہا، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اگر آپ بپتسمہ یافتہ نہیں ہیں تو آپ ضرور اپنے آپ کو تیار کریں. یہ وہ مقدس رسم ہے جس کو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خود مقرر کیا تھا. یہ کوئی بات میں کلیسیا کو نہیں خیال آیا کہ یہ ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ یسوع مسیح نے کہا جو قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. یہ وہ رسم ہے جس کو خود یسوع مسیح نے مقرر کیا ہے. آپ لفظ سنتے ہوں گے ساکرامنٹ. یاد رکھیے ساکرامنٹ سے مراد ہے مقدس رسم. اور یسوع مسیح نے دو مقدس رسمیں یا ساکرامنٹس کلیسیا کے لیے مقرر کیے ہیں، ایک بپتسمہ اور دوسرا عشاء روحانی. یہ وہ مقدس رسمیں ہیں جن کے بارے میں یسوع مسیح نے خود کہا کہ یہ کیا کرو. عشاء روحانی کے حوالے سے بھی مسیح خدا نے کیا فرمایا تھا؟ میری یاد میں یہ یسوع مسیح نے مقرر کی ہوئی ہے. بپتسمہ یسوع مسیح نے مقرر کیا ہوا ہے. اس لیے پالوس رسول بھی اس موضوع پر یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی موت میں بپتسمے کے وسیلہ سے شامل ہو گئے ہیں. اور پھر جیسے یسوع مسیح جی اٹھا باپ کے جلال کے وسیلہ سے، اسی طرح ہم بھی پرانی زندگی میں نہ چلیں بلکہ کیا ہو، نئی زندگی میں چلیں. رومیو 6 باب اس کی 4 آیت کے آخری لفظ یہی ہے، اسی طرح. اور جیسے یہ مسیح کی مصلوبیت، مسیح کا دفن ہونا، مسیح کا جی اٹھنا ہے، بالکل اسی طرح کی سیم وہی بات ہے کہ اسی طرح ہم بھی کیا کریں، نئی زندگی میں چلیں. اور نئی زندگی سے مراد یہ ہے کہ تبدیل شدہ شخص جس کی سوچ بدل جائے، جس کی گفتگو بدل جائے، جس کی زندگی کا انداز بدل جائے، جس کی زندگی کا طور طریقہ، ہر ایک چیز بدل جائے، جس کا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی دوستیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، جس کی گفتگو تبدیل ہو جاتی ہے، ہر ایک زندگی کا پہلو اس کا بدل جاتا ہے، وہ نئی زندگی میں چلا جاتا ہے. وہ نیو کریشن، جو نیا مخلوق ہے، وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے. پہلا انسان مر جاتا ہے، پرانی زندگی، پرانی انسانیت مر جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. ہم نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں، نیا انسان، نیا مخلوق. جیسے پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو بھی واضح طور پر یہ بتایا کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. سو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ایک حقیقی مسیحی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نئی زندگی میں چلے اور ہم اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیں، سوچیں، فیصلہ کریں. واٹس نیو، کیا نیا ہے مجھ میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پرانی زندگی، پرانی انسانیت، پرانا طور طریقہ، پرانے خیالات، پرانی سوچیں، پرانا سٹائل، سارا کچھ پہلے جیسا ہی ہے. تو خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سال کے اس
दूसरे हिस्से में, यानी जो आधा गुजर गया और आधा जो बाकी साल रहता है, हम अपना अपना जरूर जायजा लें। और इस बात को कभी ना भूलिएगा कि हम जो हकीकी मसीही हैं, हमारी जिंदगी बाइबल के मेयार के मुताबिक होनी चाहिए। हमें मेयारी मसीही जिंदगी को बसर करना है। क्यों? वजह यह है कि हम पर खुदा का फजल हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी पर अभी तक ये फजल नहीं हुआ। शायद वो हमसे ज्यादा खूबसूरत हैं, शायद वो हमसे ज्यादा पैसे वाले भी हैं, शायद उनके पास इख्तियारात भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन पर अभी तक खुदा का ये फजल नहीं हुआ कि वो खुदा को कह सकें कि ऐ हमारे बाप। अगर हम पर ये फजल हुआ है, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम उसके लोग बन गए हैं, तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और ये बड़ी अहम बात है कि हम क्यों कर आइंदा किसके लिए इस्तेमाल होता है? गुजरे वक्त के लिए या आने वाले वक्त के लिए? आने वाले वक्त के लिए। सवाल यह है कि क्यों आइंदा, जो आने वाला वक्त है, हम क्यों गुनाह में गुजारें? हकीकी मसीही को गुनाह से बचना है, गुनाह से पाक जिंदगी गुजारनी है। और तीसरी जो अहम बात हमने सीखी है, हमें नई जिंदगी में चलना है, कुछ नया मस्बत है ना। कई नवा जो पंजाबी वो नवा ही ना काम कर दें, है ना। गलत कामों के लिए भी नया हो सकता है कि कई नए गलत काम भी हम इजाद कर लेते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में मैं बात कर रहा हूं कि क्या नया है हमारी जिंदगी में, जो पहले से मुख्तलिफ है, जो पुरानी इंसानियत में था अब वो हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। जैसा पुराना इंसान था, पुराना इंसान मर जाना चाहिए, पुराना इंसान खत्म हो जाना चाहिए, पुरानी इंसानियत खत्म हो जानी चाहिए और हमें नई इंसानियत में चलना है। सो खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और ये फजल दे कि हम मेयारी मसीही जिंदगी बसर कर सकें। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।